बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 13। अली एहतिशाम हासे मसरूफ शख्स था। वो असम्बली का मेंबर होने के अलावा चंद महीने पहले तक सरकारी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी था, लेकिन सरकारी पार्टी से मुतल्लिक होने के बावजूद इंतहाई बेबाक और जुर्रतमंद शख्स समझा जाता। अक्सर वजीरों पर इनकी कारगुजारी काफी तनकीद आए दिन अखबार की ज़ीनत बनती रहती। फिर चंद माह बेशतर एक इंतहाई बारसू और लाडले वजीर से इसके इख्तिलाफात की अफवाहें फैली और कुछ ही दिन के बाद इसे पार्टी की सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया। गो इसने अभी तक सरकारी पार्टी को नहीं छोड़ा, मगर एक आम अफाती की जल्द ही वो हस्बे इत्तलाफ की एक पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने वाला है। मैंने पिछले दिनों आपके बारे में खासे गर्मा गर्म खबरें और तबसरे सुने। क्या इरादे हैं आपके मुस्तकबिल के? प्लीज मिस्टर शबान, नो पॉलिटिक्स। वो हाथ उठाते हुए शफकुफ्तगी से बोला, कोई और बात करें। मसलन ये कि मौसम कैसा है, या कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मसलन ये कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ एहतिशाम साहिब कि मुझे हरगिज़ कोई परेशानी नहीं। एक उलझन थी आपके बारे में, वो आपने दूर कर दी। बाकी सब हैरियत है। सब हैरियत नहीं। अली एहतिशाम ने मेरी तरफ देखे बगैर ज़ेरे लब जैसे अपने आप से कहा, फिर अचानक मेरे चेहरे पे नजरें जुमाई और बोला, कोई ना कोई शदीद परेशानी जरूर है आपको और मिसेस शबान। एक परेशान बल्कि एक उलझन मुझे भी लाहक हो गई है अभी अभी आपका नाम सुनकर। हाँ शबान, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कभी सुना है। शायद आपकी सूरत, मेरा मतलब है कि आपकी तस्वीर भी पहले कभी देखी है, मगर शायद ये मेरा वहम है। शायद नहीं, यकीनन। कैसे एहतिशाम साहिब? मैंने अपना अंदरूनी इस्तराब दबाते हुए तेजी से कहा, मैं आपकी तरह कोई मशहूर हस्ती तो हूँ नहीं जो आपने मेरा नाम कहीं अखबार में देखा हो, और जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, बचपन से लेकर अब तक मेरी तस्वीर भी किसी अखबार या रिसाले में नहीं छुपी। ये यकीनन आपका वहम है। मैं तो बड़ा मामूली और कतई गुमनाम शख्स हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, शायद ये मेरा वहम होगा। उसने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, ये दोनों हजरात शायद आपके बॉडीगार्ड हैं। बेसाख्ता मेरे होंठों से निकला, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये एक खतरनाक सवाल था। बॉडीगार्ड्स? अली एहतिशाम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब इस शख्स से है जिसके पास आप अभी उठकर गए थे, मगर वो तो एक आम आदमी था। अली एहतिशाम की नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। आप दूसरे शख्स का जिक्र कर रहे हैं। वो दरअसल बात ये थी कि जब आप जहाज में सवार हो रहे थे तो मैंने 2 आदमी आपके साथ रखे, और आप शायद इन बातों से भी बेखबर हैं। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। खैर, मेरे साथ तो 2 से ज्यादा आदमी थे, लेकिन आपने हमें कहाँ से देखा? अली एहतिशाम की तीखी नजरें नुकीले तीरों की तरह मेरी आंखों में बेबस थी। जहाँ तक मुझे याद है, अब मेरे सवार होने से कम 3-4 मिनट के बाद दाखिल हुए थे। उसने एक सानी तौक़ुफ़ के बाद कहा, मैं इस वक्त पैसेंजर लाउंज से निकलकर रनवे की तरफ आ रहा था। मैंने आपको देखा था। नजर बड़ी तेज है आपकी। अली एहतिशाम ने मानी इस मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अगली नशिस्तों की जानिब इशारा करते हुए बोले, वो साहिब जो के आ रहे थे, मैं उनसे अभी मिलकर आया हूँ। वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक दोस्त है। उसका नाम हाजिरगाम बेग है। शायद आपने ये नाम सुना हो। इनके बड़े भाई पंजाब असम्बली के रुकन हैं। जरगाम बेग साहिब, मैंने वाकई इनका नाम अक्सर सुना है, मगर ये तो शायद लंदन और अमेरिका में रहते हैं। हाँ, ये भी हॉल में वतन आए हैं और अब मुस्तकिल यहाँ रहने का इरादा है। लाहौर से पिंडी का फिजाई सफर एक निहायत मुख्तसर सफर है। कुछ ही देर के बाद पायलट ने इस्लामाबाद पहुंचने की इत्तला दी और मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिए। जहाज से उतरकर पैसेंजर लाउंज की तरफ जाते हुए एहतिशाम साहिब मेरे साथ थे। हम दोनों के अलावा 5 या 6 अफराद भी हमारे साथ साथ जा रहे थे। वो अगरचे एहतिशाम से महवे गुफ्तगू न थे, मगर मैंने महसूस किया कि वो सब इसके साथ ही थे। वो दोनों मसले अफराद भी इनमें शामिल थे। उनमें से एक तो इस तरह अली एहतिशाम के साथ लगकर चल रहा था जैसे वाकई इसका बॉडीगार्ड हो। जहाज के बाकी मुसाफिर हमसे काफी आगे या पीछे 2-2, 3-3 की टोलियों पर चले आ रहे थे। हम अभी पैसेंजर लाउंज से कुछ दूर ही थे जब अचानक इस्तराब की एक नामानूस लहर मेरे साफ पर सनसना उठी। मेरी नजर बेइख्तियार उस जानिब उठ गई
وہ لوگ تعداد میں 10-12 سے کم نہ تھے. وہ سب سادہ لباس میں تھے، لیکن ان کی صورت اور انداز سے اور ہیئر کٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے. وہ بظاہر لا تعلقانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، مگر ان کا رخ ہماری طرف تھا، اور جب بھی کن اکھیوں سے وہ ہماری طرف دیکھتے مجھے ان کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس ہوتی. میں نے جلدی سے گرد و پیش کا جائزہ لیا. پیسنجر لاؤنج اب بھی ہم میں سے کم و بیش 30-35 گز کے فاصلے پر تھا اور انسپیکٹر فرحاد کا کہیں پتہ نہ تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے الجھن میں سوچا. یہ امکان بعید از قیاس تھا کہ ان کا تعلق پولیس سے ہوگا. اگر یہ پولیس والے نہیں تو پھر کون ہیں؟ میں نے یہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر غور سے ان کی طرف دیکھا اور فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ بلا شبہ کسی سرکاری ایجنسی کے افراد تھے، اور قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے تیور انتہائی جارحانہ تھے. میں نے ایک بار پھر چڑھتی نظروں سے ان مسئلے افراد کی جانب دیکھا. وہ لوگ ہمارے کچھ اور قریب آ چکے تھے، اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ ان میں سے چند افراد نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے. وہ یقیناً اپنے ہتھیار نکال رہے تھے. میں نے کن اکھیوں سے اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان مسئلے افراد کی طرف متوجہ نہ تھا. میرا ذہن پوری طرح مستعد اور مصروف تھا، مگر مجھے فرار کی کوئی صورت، کوئی راہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے پیسنجر لاؤنج کی جانب دیکھا. وہاں چند لوگ موجود تھے، مگر ان میں انسپیکٹر فرحاد نہیں تھا. فرحاد کہاں رہ گیا آخر؟ مجھ پر جنجناہٹ طاری ہوئی. گزشتہ دن جب میں نے ٹیلی فون پر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ خود اس کا کوئی باعتماد آدمی مجھے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم بات اسے یاد نہ رہی ہو؟ میں اسی الجھن میں تھا کہ اچانک دائیں طرف سے فائر ہوا. غیر احتیاطی طور پر میں نے فوراً خود کو نیچے جھکایا. اگلے لمحے گولی کی تیز سنسناہٹ مجھے اپنے بالکل قریب سنائی دی. اس کے ساتھ ہی میرے ارد گرد ایک بھگدڑ مچ گئی. میرے ہمراہی اندھادھند ایک طرف کو دوڑے چلے جا رہے تھے. میں بھی ان میں شامل ہوا. چند سیکنڈ کے بعد ایک بار پھر فائر کی آواز گونجی. میں نے ایک طرف ہٹ کر خود کو بچایا، لیکن وہ گولی کسی اور آدمی کو زخمی کر گئی. میں نے اپنے ساتھ بھاگنے والوں میں ایک کولر کھڑا کرتے گرتا اور پھر اٹھ کر بھاگتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور حیران کن بات نوٹ کی. زرگام بیگ اور علی احتشام کے باڈی گارڈز نے اپنے ریوالور نکال لیے. فائرنگ کا سلسلہ کچھ دیر کو رکا تو میں نے قطرے اطمینان سے گرد و پیش کا جائزہ لیا. میں اور میرے ہمراہی اس وقت پیسنجر لائن سے کافی آگے جنگلے کے قریب پہنچ چکے تھے. لاؤنج کے سامنے کی جگہ خالی ہو چکی تھی. جہاز سے اترنے والے بیشتر مسافر دوڑ کر لاؤنج میں چلے گئے. کچھ لوگ سامنے کھڑی ہوئی PIA کی بس میں سوار ہوئے اور سیٹوں پر دبکے ہوئے تھے. سیکیورٹی سٹاف کے بہت سے باوردی افراد دوڑتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آ رہے تھے جنہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور اب ایک وین کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے. انسپیکٹر فرحاد کا کہیں اتا پتا نہیں تھا. میں بھی اسی ششو پن میں تھا کہ کیا کروں. تب بھی اچانک ایک جانب سے 2 گاڑیاں نمودار ہوئی اور چشمے زدن میں ہمارے پاس آ کر رک گئی. علی احتشام اور زرگاب بیگ اور ان کے 2 ساتھی فوراً اگلی سیٹ میں سوار ہوئے اور اگلے ہی لمحے وہ کار دوبارہ حرکت میں آئی. میرے باقی ہمراہی دوسری کار کی طرف لپکے. اسی وقت کسی نے زور سے کہا، ٹھہر جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے سیکیورٹی فورس کے چند افراد نظر آئے جو دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے. میں ایک ثانیے کو بکھلا کے رہ گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کسی نے میرے بازو کو کھینچا اور نیچی آواز میں چیخا، پاگل ہو گئے ہو؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی چلو. دوسرے ہی لمحے میں ایک کار کی پچھلی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا. کار ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی اور گولی کی طرح آگے بڑھی. چند لمحوں بعد ہم ایئرپورٹ کی حدود سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے. کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پر جو ہوا اس کے متعلق میں ابھی تک شدید حیرت اور الجھن میں گرفتار تھا. وہ کون لوگ تھے جو اچانک نمودار ہوئے اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ کسی انجانی منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ انسپیکٹر فرحاد کے آدمی. میں نے اطمینان سے اپنے ہم سفروں کا جائزہ لیا. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ تھا. یہ انسپیکٹر فرحاد کے بیٹے ہوئے لوگ ہیں. اسے کسی نہ کسی طرح یہ علم ہوا کہ ایئرپورٹ پر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی. شاید اس لیے اچانک اس کے آدمی میرے پاس گاڑیاں لے کر پہنچے تاکہ جیسے خطرے کی حدود سے جلد دور لے جائے. لیکن اگلی کار میں تو علی احتشام اور اس کے ساتھی سوار تھے. میں نے الجھ کر چاروں طرف دیکھا. یہ سارا چکر کیا ہے آخر؟ ایک نیا خیال میرے ذہن میں ابھرا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مسئلے افراد نے میری بجائے علی احتشام اور زرگام بیگ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ اس خیال کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ زرگام بیگ اور علی احتشام کے باڈی گارڈز نے بھی مسئلے افراد پر جوابی فائر کیا تھا اور دوسرے مسافروں کی طرح انہوں نے بھی دوڑ کر لاؤنج میں جا چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس خیال کے ساتھ ہی میرا ذہن نئے انداز سے سوچنے لگا. یقیناً ایسا ہی ہوگا. میں نے اپنے آپ سے کہا، وہ حملہ مجھ پر نہیں علی احتشام پر کیا گیا ہوگا.
حکومت کے چند اہلکاروں سے اس کے اختلافات کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ان اہلکاروں نے علی احتشام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے بلا تاخیر ان لوگوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے نیچی آواز میں اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کے طرف دیکھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو بالکل علم نہیں۔ علی احتشام نے تمہیں نہیں بتایا؟ علی احتشام صاحب نے نہیں تو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر فوراً مجھے خیال آیا کہ مجھے جلد سے جلد ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے علی احتشام کے ساتھی کسی غلط فہمی کی بنا پر جلدی مجھے اس کار میں سوار کر کے لے گئی اور یہ کار واقعی میرے لیے انسپیکٹر فرحاد نے بھجوائی ہو۔ یہ کار انسپیکٹر فرحاد نے نہیں بھیجی، میں نے داستہ اونچی آواز میں کہا تاکہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص سنے، اور یہی ہوا۔ وہ چونک کر مڑا اور بولا، انسپیکٹر فرحاد یہ کون ہے؟ میرا دوست۔ یہ کون ہے؟ اس نے میری بات کاٹی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ علی احتشام کے ساتھیوں میں سے ہے۔ یہ جہاز میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، پھر جہاز سے اتر کر یہ ہم لوگوں کے ساتھ آیا۔ میں تو یہی سمجھا آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ علی احتشام صاحب سے میرا تعارف جہاز میں ہوا تھا، میں ان کا ساتھی ہرگز نہیں۔ خدایا پرویز، تم بالکل پاگل ہو۔ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور علی احتشام سے اس کا کیا تعلق، اگر نہیں تو اس کے ساتھ کیوں آ رہا تھا؟ میں بات کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ علی احتشام سے میں آج پہلی بار ملا۔ ٹھہرو، تم نے اپنے دوست کا کیا نام بتایا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے مجھ سے پوچھا۔ انسپیکٹر فرحاد۔ انسپیکٹر؟ کس محکمے کا انسپیکٹر ہے آپ کا یہ دوست؟ پولیس۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا تم بھی پولیس کے آدمی ہو؟ نہیں۔ تو پھر یہ انسپیکٹر آپ کو ریسیو کرنے کے لیے کیوں آ رہا تھا؟ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ انسپیکٹر فرحاد میرا دوست ہے اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ پلیز مجھے گاڑی سے اتار دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب تک ہمیں علی احتشام اجازت نہیں دیں گے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ گاڑی روکو اور مجھے یہاں اتارو، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، تم نے ہمیں اپنے بارے میں شک میں مبتلا کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں مخالف گروپ نے کسی خاص مقصد کے لیے اسی فلائٹ میں بھیجا۔ میرا اس مخالف گروپ سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہم تمہاری کس بات پر یقین کیسے کریں؟ اس نے دوبارہ ونڈ سکرین پر نظر جمائی اور بولا، جب تک علی احتشام اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن علی احتشام کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے پھر کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت عقب سے پولیس کا سائرن سنائی دیا اور اس کے سنتے ہی ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دور سے پولیس کی گاڑی دکھائی دی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ 0 پوائنٹ پر ٹریفک کا زیادہ ہجوم تھا۔ ہماری کار کا ڈرائیور نہایت مہارت سے گاڑی دائیں بائیں لہراتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم مری پہنچے۔ مال روڈ سے گزر کر کار قصبے کے اس حصے پر آئی جہاں پہاڑی چٹانوں پر دور دور تک بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ایک وسیع بنگلے کے سامنے پہنچ کر کار چند لمحوں کے لیے رکی، پھر جیسے ہی گیٹ کھلا کار بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ دوسری کار جو ہم سے پہلے ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی تھی بنگلے کے پورٹ ڈیکور پر موجود تھی۔ ارے بھائی، ان صاحب کو خود تم لوگ اپنے ساتھ کیوں لے آئے؟ وہ ہماری کار کے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں بھی سارے راستے انہیں یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ میں علی احتشام کے ساتھ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے تیزی سے کہا۔ زرگام بیگ نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت وہ شخص آگے بڑھا، زرگام بیگ کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کی بات سنتے ہی زرگام بیگ نے 2-1 بار مجھے چونک کر دیکھا اور رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کو اور دوسرے لوگوں کو اندر لے چلو، احتشام علی ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ دیکھیے زرگام بیگ صاحب، میں تیزی سے آگے بڑھ کر بولا، یہ لوگ مجھے غلط فہمی کی بنا پر اپنے ساتھ لے آئے۔ آئی ایم سوری مسٹر، میں آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ علی احتشام آئے تو آپ خود ان سے بات کریں۔ لیکن آخر کیوں؟ آپ مجھے روک نہیں سکتے، میں ابھی اور اسی وقت جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر باہر کی طرف چلا، مگر ابھی بمشکل 2 قدم گیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتا یا سنبھل سکتا، کسی نے سخت اور وزنی چیز سے میرے سر کے پچھلے حصے پر ضرب لگائی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک نیم تاریک کمرے میں بستر پر لیٹا پڑا تھا۔ بستر کے قریب ہی 2 کھڑکیاں تھیں جو کھلی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے نئی نہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کمرے کے دونوں دروازے لاک ہوں گے اور باہر کوئی نہ کوئی پہرے دار کھڑا ہوگا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے اٹھا، دونوں دروازوں کے ہینڈل کھینچ کر دیکھنے لگا۔ دروازے باہر سے بند تھے۔ میں نے تالے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بستر کے سامنے والا دروازہ ایک کوریڈور میں کھلتا ہے، جبکہ دوسرا دروازہ ایک اور کشادہ کمرے میں کھلتا ہے۔
اس کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے جو شیلی آوازوں پہ باتیں کر رہے تھے۔ تالے کے سوراخ سے کمرے کا ایک مختصر حصہ دیکھ پایا، مگر میں نے زرغام بیگ کو دیکھا جو دروازے کے بالکل مقابل ایک صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ سب اونچی آوازوں میں کسی بحث پر مصروف تھے، مگر ان باتوں کا مطلب سمجھنا خاص سے مشکل تھا۔ وہ جو کہ بھی ہے، ہمیں لوگوں میں سے کوئی ایک ہے اور اس کا پتہ چلانا انتہائی مشکل ہے، زرغام بیگ جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہ کسی سرکاری خفیہ ایجنسی کا کام ہو سکتا ہے، کسی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جلد سے جلد اس غدار کا سراغ لگایا جائے، ورنہ ہمارے اگلے تمام منصوبے بھی اسی طرح ناکامی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اسی اجنبی آواز نے کہا۔ عین ممکن ہے کہ وہ غدار اس وقت بھی ہمارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہو۔ یہ علی احتشام کی آواز تھی اور میں اسے سنتے ہی چونک اٹھا۔ علی احتشام کے آنے کے بعد یقیناً زرغام بیگ یا اس کے دوسرے ساتھیوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ پھر آخر کس لیے انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کیا؟ میں دروازے پر دستک دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اندر سے آنے والی ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مگر کیسی علی احتشام، یہ کوئی بڑا مسئلہ یا مشکل نہیں۔ تم دیکھو گے کہ ایک آدھ دن میں وہ حرام خور بے نقاب ہو جائے گا، اور پھر اس کا جو حشر کریں گے وہ بھی سب کے لیے انتہائی عبرت ناک ہوگا۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے؟ میرا مطلب ہے اس غدار کا پتہ چلانے کے لیے، کسی نے پوچھا۔ میں تو کہتا ہوں ڈان پیڈرو سے رجوع کیا جائے، وہ ہمیں جلد سے جلد اس سے آگاہ کرے۔ ہرگز نہیں، وہ انتہائی ناقابل اعتبار شخص ہے، اس سے ہم ایک اور کام لیں گے۔ علی احتشام تیزی سے بولا۔ ناقابل اعتبار؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں زرغام بیگ، اب ہمیں کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ ڈان پیڈرو، بلکہ یہ کہیے کہ اس کا ملک بہت مفاد پرست اور موقع پرست ہے۔ یہ اب ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ علی احتشام نے ہماری پوری مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا کوئی نیا انکشاف ہوا ہے؟ زرغام بیگ نے کہا۔ ہاں۔ زرغام بیگ، یہ کیوں علی احتشام؟ جب وہ کمینہ اس قدر ناقابل اعتبار اور دغاباز شخص ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس غدار کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ خود ڈان پیڈرو ہی ہے، اسی نے شیخ گروپ کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتایا ہوگا۔ نہیں زرغام صاحب، ایسا نہیں، وہ لوگ حد سے زیادہ مفاد پرست ضرور ہیں، جوڑ توڑ کرنے کے بھی عادی ہے، مگر اتنے گھٹیا طریقے استعمال نہیں کرتے۔ شیخ گروپ کو ہمارے منصوبے سے آگاہ کرنا اس کی حرکت نہیں ہے۔ آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے انکشاف سے کم نہیں، حیرت انگیز انکشاف، زرغام بیگ نے کہا۔ علی احتشام، آپ ہمیں ان انوکھی انٹیلی جنس ایجنسی کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ معلومات کا حاصل کر لینا کوئی کارنامہ نہیں، اصل بات تو ان معلومات کو محفوظ رکھنا اور استعمال کرنا ہے۔ علی احتشام بولا۔ اس ایجنسی میں ہر ملک کے لیے ایک الگ سیکشن، اور ہر سیکشن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ وہ افراد اپنے اپنے شعبے میں اسپیشلسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ برس جب میں وہاں گیا تو ایک روز پاکستانی سیکشن کے ایک ماہر سے کسی منصوبے پر بات ہو رہی تھی۔ اس ماہر نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے لاہور کے صنعت کار میاں فلاں اور گجرانوالہ کے وکیل چودھری فلاں اور فیصل آباد کے فلاں سرکاری محکمے کے اہلکار فلاں خان صاحب اور ڈی آئی خان کے طالب علم رہنما فلاں بن فلاں لودھی کی حمایت اور تعاون حاصل کیا جاتا ہے۔ اس نے مجھے سب کے ماضی اور حال کے علاوہ ان کی دلچسپیوں، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں بتایا۔ آپ یقین کریں گے کہ ساری معلومات اس نے گفتگو کے دوران زبانی بتائی۔ بس اس مثال سے اس بات کا اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح وہ ساری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز ہے۔ زرغام بیگ تو توصیفی لہجے میں بولا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر انہیں شبان کے بارے میں بھی ضرور علم ہوگا کہ یہ کون ہے۔ شرط یہ ہے کہ واقعی کوئی ایک اہم شخص ہو، جیسا کہ میرا اندازہ ہے۔ علی احتشام بولا۔ آپ کے خیال میں یہ معلومات ہمیں کتنے عرصے میں مل جائیں گی؟ زرغام بیگ نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں۔ علی احتشام چند ثانیوں کے توقف کے بعد بولا۔ میں ابھی کچھ دیر بعد ڈان پیڈرو سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے طور پر اسے کچھ اگلوانے کی کوشش کریں تو، کسی نے قدرے تذبذب سے کہا۔ علی احتشام نے جواب میں ذرا تامل کیا، پھر جیسے سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ہلکا اور کمزور شخص ثابت ہوگا۔ میں نے اس نوجوان کو بڑے قریب سے دیکھا اور اس سے گفتگو بھی کی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی شخص ہے، اور اسی اندازے کی بنا پر مجھے توقع ہے کہ ڈان کے ملک میں اس کا ریکارڈ ضرور موجود ہوگا۔ میرے جی میں آئی کہ وہ دروازہ جس میں میں کان لگائے کھڑا تھا زور زور سے کھٹکھٹاؤں اور علی احتشام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کروں کہ میں ہرگز وہ نہیں جو وہ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پایا تھا کہ مجھے اس کمرے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً اس دروازے سے ہٹ کر اپنے بستر پر آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 لمبے ترنگے
قوی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے پاس جدید طرز کی آٹومیٹک رائفل تھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ شبان صاحب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جب وہاں پہنچو گے تو خود ہی جان جاؤ گے۔ میں علی احتشام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی احتشام سے بھی ملاقات ہو جائے گی؟ آپ؟ نہیں، میں اسی وقت ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میری بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں مجھے ایک طنز محسوس ہوا۔ پھر میں ان سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، آپ علی احتشام سے بات کرنا، پر چلو تو صحیح۔ میں ان کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے برابر والے کمرے میں لے جائیں گے، مگر وہ اس دروازے کے آگے سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں رکا، مگر وہ تو شاید اس کمرے میں ہے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے ابھی ان کی آواز سنی۔ اپنے کانوں کا علاج کرواؤ شبان، علی احتشام اس کمرے میں نہیں، وہ تو اوپر والی منزل پر ہے۔ نہیں، وہ اسی کمرے میں ہے۔ یار انور، دروازہ کھول کر دکھاؤ، ان صاحب کو ان کا شک دور ہو جائے، اس نے جھنجلا کر اپنی رائفل بردار سادی سے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے قریب جا کر اندر کا جائزہ لیا۔ یہ بلا شبہ وہی کمرہ تھا جس میں کچھ دیر پہلے میں نے زرگاں بیگ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ ہو گئی تسلی؟ آؤ اب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں ہے علی احتشام؟ میں نے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ادھر ہی بیٹھو، ہم انہیں جا کر خبر کرتے ہیں۔ کچھ دیر صبر کے بعد باہر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری، مگر جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ آنے والے میں علی احتشام ہے، نہ زرگان بیگ۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور تینوں میرے لیے قطعی اجنبی۔ وہ تینوں کمرے میں داخل ہوئے، میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ آنے والوں میں سے ایک، جو دوسروں کی نسبت قدرے عمر رسیدہ تھا، ایک کرسی کھینچ کر میرے مقابلے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو آپ شبان؟ اس نے چند ثانیوں کے بعد گہری نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ میرا نام فضل ہے اور میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، مگر میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ میں علی احتشام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں شبان کہ اب جلد از جلد چلے جائیں، مگر یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔ کیسی غلط فہمی؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا… ٹھہریے شبان صاحب، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سوالات میں پوچھوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے سوال کا سچ مچ جواب دیں۔ مگر آپ ہے کون؟ کس حیثیت سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ میں نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ شبان صاحب، دور اندیش وہ ہوتا ہے جو صورتحال کی حقیقت کو تسلیم کرے۔ فضل حسین پرسکون لہجے میں بولا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت ہماری تحویل میں ہیں۔ ہمیں یہ شخص ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے دشمنوں سے ہے، اسی لیے آپ سے چند سوالات۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے اور آپ کے دشمن کون ہیں؟ یہ بتانا ہم ضروری نہیں سمجھتے، تو پھر میں بھی کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور نہ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ ایک لمحے تاریک ہوا، مگر فوراً ہی اس نے اپنے آپ پہ قابو پایا اور مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دیکھیے شبان صاحب، آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یہی بات میں آپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ آپ جو چاہیں سمجھے، میں نے کندھے اچکا کر کہا۔ میری یہ بات سنتے ہی فضل کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور میرے چہرے پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس میں کامیاب ہوتا، میں نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے جھگڑا۔ اس نے ایک ایک ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر میری گرفت مضبوط تھی۔ فضل کے دونوں ساتھی جو قریب کھڑے خاموشی سے منظر دیکھ رہے تھے، تیزی سے میری طرف بڑھے۔ وہ دونوں میرے بالکل قریب آئے۔ میں نے وقت کے مختصر ترین وقفے میں ان دونوں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک، جو نسبتاً مجھ سے زیادہ قریب تھا، چھڑیرے بدن کا ایک نوجوان تھا، جبکہ دوسرا قدرے پختہ جسم کا تنومند شخص تھا۔ وہ نہایت تیزی سے میری طرف لپکے اور مجھ پر چھپنے ہی والے تھے، مگر شدت شوق میں وہ جو زیادہ چوکس نہیں رہ سکے۔ میں نے چکائی دے کر خود کو ان کی ضرب سے بچایا اور پھر فوراً ہی پلٹ کر کراٹے کی ایک بھرپور ضرب چھڑیرے بدن والے نوجوان کی گردن پر لگائی، جو بے اختیار نیچے چلتا گیا۔ پھر ایک، جو دوسرا ساتھی کا، اسے ایک زوردار ٹانگ ماری۔ میری ٹانگ اتنی شدید لگی کہ اس کے قدم فرش سے اکھڑ گئے اور وہ کمرے کے بل کو کونے میں پڑے ہوئے آہنی پلنگ پر جا گرا۔ ہماری کشمکش کے دوران فضل نہ جانے کب اٹھ بیٹھا اور میری پشت پر آ پہنچا۔ جیسے ہی وہ تنومند شخص پلنگ پر گرا، کسی نے سخت اور وزنی چیز سے میرے چھالوں کے درمیان ضرب لگائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری نظر فضل پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی راڈ نظر آ رہی تھی۔ دوسرا وار کرنے کے لیے اسے فضا میں بلند کیے ہوئے تھا۔ میں نے نہایت پھرتی سے اور بروقت ایک طرف ہٹ کر خود کو اس سے بچایا، ورنہ شاید اس آہنی راڈ سے میرا سر 2 لخت ہو چکا ہوتا۔ میں اسے تیسرا وار کرنے کی مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آہنی راڈ فضا میں گھوم کر جیسے ہی فرش سے ٹکرائی، میں نے لپک کر اس کا دوسرا سرا تھام لیا۔ فضل نے جنجلائے ہوئے بخشانہ انداز میں اس راڈ کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایسے کاموں میں تجربے کار یا تربیت یافتہ ہرگز نہیں۔
فضل اپنے ہی زور سے پیچھے کی طرف لڑکھڑایا. اس کا دایاں ہاتھ جسے وہ راڈ کو تھامے ہوئے تھا بے اختیار فضا میں بلند ہوا. میں اسی لمحے کا منتظر تھا. میرے دائیں ہاتھ کی ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور میرے جوتے کی نوک پوری طاقت سے اس کی کلائی سے جا ٹکرائی. فضل کی حلق سے ایک کراخ بلند ہوئی. راڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری. وہ بری طرح اپنا ہاتھ جھڑکنے لگا. اپنی دوسری ناکامی پر وہ بری طرح جھنجھلا گیا. شدید تکلیف میں چیختا دانت پیستا دیوانہ وار مجھ پہ جھپٹا. مگر اس کا یہ غیظ و غضب اس کی بجائے میرے لیے مفید ثابت ہوا. میں نے پہلے تو اس کے دونوں پھیلے ہوئے بازو پر کراٹے وار کیے. پھر جب وہ پیچھے ہٹنے لگا تو میں نے اسے گونسوں پر رکھ دیا. کچھ ہی لمحوں کے بعد فضل فرش پر بے ہوش پڑا تھا. اس کے چہرے پر جا بجا نیل پڑ چکے تھے اور ناک اور ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا. اس دوران فضل کے دونوں ساتھی پوری طرح ہوش میں آ چکے تھے. چھریرے بدن کا آدمی جو بڑے شوق میں میری طرف بڑھا تھا فضل کا حشر دیکھ کر اچانک پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا. میں اس دروازے کی جانب رخ کیے کھڑا تھا جب اچانک اس کا زوردار گھونسا میری گردن پہ پڑا. میں نہایت پھرتی سے اس طرف مڑا مگر وہ دوسری ضرب میرے جبڑے پر لگانے میں کامیاب ہو گیا. ضرب خاصی شدید تھی. مجھے ایسے لگا جیسے میرے منہ کے اندر گوشت کٹ گیا ہے. پھر جب خون کا ذائقہ میں نے اپنی زبان پہ محسوس کیا تو مجھے غصہ آیا. وہ مجھ پر ضرب لگانے کے بعد نہایت مستعدی کے ساتھ پیچھے ہٹا. اتنا پیچھے کہ میرا ہاتھ اس کے چہرے یا جسم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. میرے پاس اپنی ٹانگ استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور میں نے بلا سوچے سمجھے یہی کیا. لیکن یہ میری غلط فہمی تھی. فضل کا وہ دونمند ساتھی تھا. میرا یہی داؤ ابھی چند منٹ پہلے بھگت چکا. اس لیے وہ میری طرف سے غافل نہ تھا بلکہ وہ میرے اسی داؤ کا منتظر تھا. اس کی نظریں میری ٹانگ پر جمی تھی. نہایت تیزی سے پیچھے ہٹ کر اس نے اپنے آپ کو میری اس ضرب سے بچایا اور پھر اس سے پہلے کہ میرا پاؤں دوبارہ اپنے مقام پر آتا اس نے دونوں ہاتھ سے میری پنڈلی کو جکڑا اور پوری طاقت سے اپنی طرف جھکا دیا. میرے لیے اس کی حرکت قطعی غیر متوقع تھی. میں ایک پیر پر اپنی جسم کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل فرش پر آ رہا. اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور دھاڑتا ہوا مجھ پر آن گرا. دونوں گھنٹے میرے پیٹ پر رکھ کر اس نے زوردار ضربیں لگانا شروع کر دی. میں نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے اگلے وار کو روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کے نرہے کو دبوچا. وہ شخص اچھل کر میرے پیٹ پر سے اٹھا اور بے اختیار اپنا گلا سہلانے لگا. اب اسے مزید ایک سیکنڈ کی مہلت دینا بھی خطرناک تھا. اس کے حلق سے چند زوردار چیخیں کراہے بلند ہوئی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ منہ کے بل فرش پر آ گرا. ابھی میں دروازے سے ایک دو قدم دور ہی تھا کہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا. اس کے ساتھ ہی 5-6 آدمی اندر آئے. ان میں سے 2 تو وہی رائفل برادر تھے جو مجھے اسی کمرے میں لائے تھے. ان کی رائفلوں کے نعرے میری طرف تھی اور ان کی انگلیاں ٹریگر پر جمی تھی. ان میں سے ایک شخص بولا ہاتھوں کو اٹھاؤ. غیر مسئلے شخص نے مجھ سے مخاطب ہو کر درستی سے کہا اور چٹی نظر سے فرش پر پڑے فضل اور اس کے ساکت جسموں کو دیکھا. تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے. وہ شخص میری طرف سے مطمئن ہو کر تیزی سے فضل اور اس کے بے ہوش ساتھی کی طرف بڑھا. چند سیکنڈ تک اس کی نبضیں ٹٹولتا رہا. پھر پلٹ کر اپنے ساتھ آنے والوں سے مخاطب ہوا جلدی سے کسی ڈاکٹر کو فون کرو. اس حرامزادے کو نیچے لے جاؤ اور بند کرو. دونوں رائفل برادر مستعدی سے آگے بڑھے. رائفلوں کی نالے میرے پہلو سے لگائی. میں نے ایک نظر ان پر ڈالی. پھر غیر مسئلے شخص سے مخاطب ہو کر اطمینان سے بولا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کہیں میری بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ پیچھے کی جانب سے کسی نے شدید ریوالور کا دستہ پوری طاقت سے میری کنپٹی پہ مارا. میری آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹی اور مجھے ایسے لگا جیسے میری کھوپڑی چٹک گئی ہو. چند سیکنڈ کے لیے میرا ذہن معطل ہو کر رہ گیا اور آس پاس کی ہر شے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. مگر جلد ہی میں سنبھل گیا. سر جھٹک کر میں تیزی سے مڑا کہ اس شخص سے نپٹ سکوں جس نے مجھے ضرب لگائی کہ میں ابھی اس کی صورت بھی واضح طور پر نہ دیکھ سکا کہ ریوالور کا دستہ دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقت سے اسی جگہ پڑا اور اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا. اس پر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے چاروں طرف گہری تاریکی کو مسلط پایا. میں فوراً اٹھ کر بیٹھا. ہاتھوں سے ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کسی ہموار مگر سخت فرش پر پڑا ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے بغور چاروں طرف دیکھا. ایک جانب مجھے روشنی کی ایک باریک عمودی لکیر دکھائی دی. یہ شاید کسی دروازے کی جھڑی تھی. میں فوراً روشنی کی اس لکیر کی جانب لپکا مگر فرش سے اٹھتے ہی مجھے چکر آیا اور کنپٹی پر جو میری لات لگی تھی اس کا مجھے درد کا احساس ہوا. میں اپنی کنپٹی کو سلاتا ہوا اس باریک روشن لکیر کے پاس پہنچا. جب میں نے دروازے سے باہر دیکھا تو وہ بند تھا. میں نے اس چری سے نگاہیں ہٹائی. غور سے سونگنے ہوئے دروازے کے قریب بائیں جانب کوئی موجود تھا. غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ دروازہ دردرانے کو اٹھے مگر پھر میں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے. میں دروازے کے قریب سے ہٹ کر دوبارہ فرش پہ بیٹھا اور سوچنے لگا یہ درست تھا کہ خواب تھا. میری اضطراری حرکتیں لا حاصل اور بے مقصد رہی مگر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا. اس عمارت سے اور ان کے چنگل سے جلد از جلد فرار ہونا میرے لیے انتہائی ضروری تھا. میں ایک ترکیب سوچنے لگا. میں اس ترکیب کو رد کر کے فرار کے دوسرے امکانات پر غور کرنے لگا مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کمرے کے باہر گہری خاموشی طاری ہے.
दूर और नजदीक कहीं से भी ना तो इंसानी आवाजें सुनाई दे रही थी और ना ट्रैफिक वगैरह का शोर था। ऐसे लगता था जैसे ये इमारत बिल्कुल वीरान हो चुकी हो, मगर ये मुमकिन न था। इसका एक ही मतलब था कि इस वक्त आधी रात या इसके बाद का कोई वक्त है और इमारत के तमाम तर बेशतर मकीन सो रहे हैं। मैंने एक बार फिर दरवाजे की रोशन जड़ी से आंख लगाई, बाहर का मंजर देखने लगा। सहन का जो इंतहाई मुखसिर हिस्सा मुझे दिखाई दिया वो पहले की तरह अब भी किसी जीरो के वजूद से खाली था। बैरूनी दीवार के ऊपर जो गहरी तारीकी नजर आ रही थी उससे पता चलता था कि वक्त के बारे में मेरा अंदाजा गलत ना होगा। मैंने चंद लम्हों के लिए अपने अगले इक़दाम पे गौर किया, फिर धीरे धीरे कराहना शुरू कर दिया। लम्हा ब लम्हा मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहा, कोई है? दरवाजे के इस पार कदमों की आवाज उपरी जो दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर रुकी। चंद सानिये बाहर खामोशी रही। इस दौरान मैं होले होले कराहता रहा, फिर आखिरकार बुलंद आवाज से बोला, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? पानी, सब्र करो, पानी सुबह मिलेगा। बाहर से आवाज आई, खुदा के लिए भाई मैं मर रहा हूँ प्यास से, तकलीफ से, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैंने इंतहाई लजाजत से कहा। तकलीफ? क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे तेज बुखार है, सर में भी दर्द है। प्यास, मैं कराते हुए बोला। अच्छा, बाहर है? जरा तौक़ुफ़ से कहा गया। कहो तो किसी को खबर करूं? जिसको जी चाहे खबर करो, मगर पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। बाहर कुछ देर खामोशी रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं पानी लाता हूँ। दूर जाते हुए कदमों की चाप उभरी तो मैं दरवाजे के पास से हटकर कमरे के वस्त में फर्श पर आकर लेट गया। कुछ देर के बाद फिर कदमों की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंचकर रुकी। मैं बेताबी से दरवाजा खुलने का मुंतजिर था, मगर दरवाजे का हैंडल चंद सेकंड की खामोशी के बाद घूमा। ऐसे मालूम होता था कि वो दरवाजा खोलने से पहले किसी जड़ी से या ताले के सुराख से मेरा जायजा लेता रहा है। दरवाजा खुला, उसके साथ ही बाहर से रोशनी की एक लकीर कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने सर उठाकर आने वाले का जायजा लिया और फिर नकाहत बड़े अंदाज में फर्श पर लेट गया। उस एक नजर में उस शख्स का जायजा ले चुका था। वो दरमियाने कद और दरमियानी जिसामत का मालिक था। कमरे में दाखिल होते ही उसने स्विच दबाकर लाइट जलाई। मैंने फौरन आंखों पे हाथ रखा और कराहते हुए बोला, ये रोशनी मुझे तकलीफ देती है, इसे बंद करो। अभी बंद करता हूँ, तुम पहले पानी पियो। उसने बाल्टी मेरे पैरों के पास रखी। जरा मुझे सहारा देकर उठाओ, मेरे लिए तो सर उठाना भी दुश्वार है, मैंने रुककर नकाहत भरी आवाज में कहा। वो शख्स गैर इरादी तौर पर मेरी तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर रुका। हिम्मत करो और खुद ही उठकर पानी पियो। मैंने कोनिया फर्श पर टेकते हुए उठने की कोशिश की, मगर जरा सा उठकर कराहते हुए दोबारा सर फर्श पर डाल दिया। फिर पहलू के बल होकर मैंने दायां हाथ फर्श पे लटकाया और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपने धड़ को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने कनखियों से उसका जायजा लिया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और तरहम का तासर था। मजे की बात ये थी कि उसकी ये तासुर देखकर मेरे दिल में उसके लिए जज्बाती तरहम पैदा हुआ। उसने राइफल की नाली को मजबूती से थामा, दूसरा हाथ फैलाकर मेरी जानिब बढ़ा ताकि मुझे सहारा देकर खड़ा कर सके। मेरी आंखें बज़ाहिर नीम थी, लेकिन मैं उसकी हर हरकत को देख रहा था। वो एक लम्हे को भी इस बात से गाफिल न हुआ कि मेरी हैसियत एक कैदी की है और उसे मेरी निगरानी पर लगाया गया। उसने अपना बायां हाथ मुझे सहारे के लिए आगे बढ़ाया, मगर उसका दायां हाथ राइफल के दस्ते पर लगा उंगली ट्रैगर पर थी। वो इंतहाई मुताद अंदाज में चलता हुआ बिलाही मेरे करीब आया और बायां हाथ मेरी गर्दन में डालकर मुझे उठने में मेरी कोशिश करने लगा। मैं कराहता हुआ उठकर बैठा। फिर उसने मुझे पानी पिलाया। बहुत मेहरबानी तुम्हारी भाई, इस नेकी का अजर तुम्हें अल्लाह देगा। अब जरा ये मेहरबानी भी करो कि बाल्टी उठाकर मुझे पकड़ाओ। वो कुछ देर तक शक भरी नजरों से मुझे देखता रहा। वो सर झुकाए दाएं बाएं इस तरह झुकता रहा जैसे बैठने का भी ये अमल मेरे लिए अजियतनाक हो। यही लम्हा है, मैंने अपने आप से कहा। उसके साथ ही मेरे एसाब तन गए। उसने जैसे ही दूसरी तरफ रुख किया, मैंने फुर्ती से अपनी टांग उठाई, उसके अंदर से उसके टांगों में अराई कि वो मुंह के बल फर्श पर आ गया। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं गिरते हुए उसकी उंगली ट्रैगर पर दब न जाए। मैंने पलक झपकने में अपनी टांग पीछे खींची, उछलकर उसकी राइफल को मजबूती से थामा और एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो गिरते ही फौरन सीधा हुआ, मगर अब राइफल मेरे हाथ में थी। उसकी नाल उसके सीने को छू रही थी। खुदा के लिए मुझे न मारना, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं गरीब हूँ। आंखों के सामने मौत को देखकर उसका चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। जुबान हकला गई। उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा हाथ उठा, निहायत तेजी और भरपूर कुव्वत के साथ उसकी गर्दन पर पड़ा। खड़े हाथ का एक भरपूर वार गर्दन के एक महसूस हिस्से पर पड़ा। उसे चीखने या किसी को पुकारने की मोहलत ना मिली। दूसरे ही लम्हे वो मेरे कदमों में बेहरकत पड़ा था। मैंने बाल्टी उठाकर मुंह से लगाई, पानी पिया, फिर राइफल को मजबूती से ताम कर दरवाजे पर आया। दरवाजा एक मुस्से से बरामदे में खुलता था। बरामदे के दाएं सिरे पर एक बंद दरवाजा था और बरामदे के आगे एक मुस्सेसा सहन था। सहन के एहतमाम पर गालबन बंगले की बैरूनी दीवार थी जो ज्यादा ऊंची न थी। दीवार के साथ एक लंबी सी क्यारी थी जिसमें बोगन वेलिया की बेलें थी। मैं दबे मुंह चलता हुआ बरामदे से निकल आया। मैंने सर उठाकर दीवार का जायजा लिया। दीवार मेरे कद से कमोबेश 4 फुट बुलंद थी, मगर मैं बेल को थामकर उसके बलाई सिरे तक पहुंच सकता।
بنگلے کے باہر مسلح چوکیدار موجود تھا جو ٹہلتا ہوا مسلسل بنگلے کے چکر لگا رہا تھا۔ انتہائی صبر سے میں اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ وہ پہرے دار دیوار کے اس پار میرے قریب سے گزر کر آگے بڑھ جائے۔ جیسے ہی وہ مکان کے بائیں کونے سے مڑا، میں نے بوگن ویلیا کے بیر کو تھاما اور اچھل کر ایک ہی جس میں دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا در اوپر اٹھایا۔ جب میرا چہرہ دیوار سے بلند ہوا تو میں اپنے جسم کا سارا بوجھ دونوں ہاتھوں پر ڈال کر وہاں کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے سامنے ایک وسیع ڈھلان تھا جس پر کہیں کہیں اکا دکا روشنیاں نظر آ رہی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس مکان کے قریب کوئی نہ تھا۔ عمارت کا اندرونی فرش خاصی اونچا تھا، اس لیے باہر کی جانب دیوار نسبتاً زیادہ اونچی تھی۔ رات تاریک تھی، مگر دور سے آنے والی مدھم روشنی میں مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ باہر کی جانب اونچی گھاس اور جھاڑیاں موجود ہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ جھاڑیاں ہاردار تھی، گھاس کی پتیاں نوکدار، میرے بازو، پنڈیوں اور پیروں پر ہراشی آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مسلح پہرے دار عمارت کے گرد اپنا چکر پورا کرنے کے بعد دوبارہ اس طرف آنے والا ہے۔ میں جانوروں کی طرح چاروں ہاتھوں پاؤں پر چلتا ہوا ٹہلوان پر تیزی سے اترنے لگا۔ کافی دور جا کر میں رکا، ذرا سا سر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ پہرے دار بنگلے کی عقبی دیوار کا چکر پورا کر کے دائیں کونے پر مڑا۔ چند ہی منٹ کے بعد میں قصبے کے آباد اور روشن علاقے میں پہنچا۔ ایک نکڑ پر روشنی کے کھمبے نیچے رک کر میں نے اپنا جائزہ لیا۔ ایک جگہ مجھے پانی کا نل نظر آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ اور بازو وغیرہ اچھی طرح دھوئے، ہاتھوں کی مدد سے بالوں کو سنوارا اور مطمئن انداز میں چلتا ہوا مال کی جانب چل بڑھا۔